बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी की दुनिया को सुनने वाले हमारे दोस्तों को कहानी की दुनिया में खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लाई हूँ। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। ऑफिस से छुट्टी के बाद साहिल घर की तरफ जा रहा था। ये रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा था और उस रात अजीब बात ये भी हुई थी कि अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और साहिल को घर जाने के लिए कोई टैक्सी या रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। फिर उसने सड़क पर वक्त ज़ाया करने के बजाय घर जाने का फ़ैसला किया। अब चूँकि बारिश भी थोड़ी कम हो चुकी थी, इसलिए वो पैदल ही घर की तरफ रवाना हुआ। उसने घर जाने के लिए शॉर्टकट यानी कि कच्चे रास्ते का इंतखाब किया, जो कि अक्सर सुनसान और वीरान रहता था। इस कच्चे रास्ते में तो आम हालात में भी ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं होती थी, और वो तो था भी रात का वक्त और बारिश भी हो रही थी, इसलिए वो रास्ता बिल्कुल खाली था। साहिल तेज़ी से कदम उठाता घर की तरफ जा रहा था। तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। बारिश की रफ्तार आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने लगी। साहिल बारिश से बचने के लिए रास्ते पर मौजूद एक दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया, लेकिन बारिश ने यहाँ भी उसका पीछा ना छोड़ा। फिर अचानक आसमान से बर्फ़बारी शुरू हो गई। अब सच में साहिल को घबराहट होने लगी। बारिश तो वो जैसे कैसे बर्दाश्त कर ही लेता, लेकिन बर्फ़बारी से कैसे खुद को बचाता। इधर उधर देखते हुए अचानक साहिल की नज़र सामने एक पुराने छोटे से घर पर पड़ी। वो घर पुराना, खंडर और खाली नज़र आ रहा था। साहिल बिना कोई वक्त ज़ाया किए उस घर की तरफ चल पड़ा और भागते हुए तेज़ी से उस छोटे से घर में दाखिल हो गया, जो हर तरफ से टूट फूट का शिकार था। साहिल के घर के अंदर दाखिल होते ही पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। साहिल ने सोचा शायद तेज़ हवा की वजह से दरवाज़ा बंद हो गया है। फिर साहिल एक पुराने कमरे में आया। उस कमरे में एक पुराना बेड था और कुछ टूटी फूटी कुर्सियाँ रखी थी। साहिल ने कमरे में पहुंचकर सुकून का सांस लिया। अब कम से कम यहाँ बारिश और बर्फबारी से तो वो बच सकता था। साहिल को उस कमरे में एक अजीब और गरीब खुशबू का एहसास हुआ। बारिश की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। साहिल वहीं कमरे में बैठा बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। साहिल को उस कमरे में बैठे हुए 10 मिनट के करीब हो गए थे कि अचानक साहिल को एक लड़की के हंसने की आवाज़ आई। साहिल काफ़ी हैरान हुआ और उसने खड़े होकर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हर तरफ बारिश और पानी था। साहिल एक बार फिर आकर कमरे में बैठ गया। उसे अपना वहम लगा। 2 मिनट बाद साहिल को एक लड़की के रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई आहिस्ते आहिस्ते सिसक रहा हो। साहिल उठकर एक बार फिर बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। साहिल एक बार फिर आकर बेड पर बैठ गया। उसे वो घर काफ़ी अजीब लग रहा था। उसने सोचा जैसे ही बर्फबारी ख़त्म होगी वो फ़ौरन वहाँ से निकल जाएगा। पता नहीं वो आवाज़ें किसकी थीं। फिर अचानक आसमान से बिजली चमकी। बाहर घर के आंगन में रोशनी हुई और उस रोशनी में साहिल ने देखा कि घर के बिल्कुल आंगन में एक दरख्त के नीचे बहुत बड़ी कब्र थी, जो कि बहुत पुरानी मालूम हो रही थी। साहिल ने हैरान होकर उस कब्र को देखा। वो कब्र घर के आंगन में क्यों थी और किसकी कब्र हो सकती है? ये बेइख्तियार सी कैफियत में साहिल खड़ा हुआ और घर के आंगन में मौजूद उस कब्र की तरफ जाने लगा। कब्र के पास पहुंचकर साहिल उस कब्र को गौर से देखने लगा। उस कब्र पर एक तख्ती लगी हुई थी। वो किसी लड़की की कब्र थी जिसका नाम नशोदरा था और वो कोई 100 साल पहले मर गई थी। लेकिन इतनी पुरानी कब्र उस घर के आंगन में कैसे? उस कब्र के बिल्कुल पास एक चिराग रखा हुआ था और माचिस भी। साहिल ने सोचा
کمرے میں ایک اندھیرے پر بیٹھنے سے بہتر ہے یہی چراغ کمرے میں لے جا کر روشنی کرے۔ یہی سوچ کر ساحل نے وہ چراغ قبر کے پاس سے اٹھائی اور اندر کمرے میں لے آیا۔ ساحل وہ چراغ جلانے ہی والا تھا کہ اچانک ساحل کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، تم آ گئے، میں 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ساحل نے گھبرا کر آواز کی طرف دیکھا لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اب ساحل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بارش رک چکی تھی۔ ساحل نے سوچا اب گھر واپس چلتا ہوں۔ یہی سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اچانک ساحل کو کسی لڑکی کی رونے کی آواز آئی۔ ساحل نے سامنے دیکھا تو جیسے پتھر ہو گیا ہو۔ سامنے قبر کے پاس ایک خوبصورت دلہن ہاتھوں میں موم بتی لیے بیٹھی تھی۔ ساحل حیران ہو کر رک گیا۔ وہ دلہن اس قبر کے پاس کب آئی تھی؟ یا پھر وہ پہلے سے ہی قبر کے پاس موجود تھی؟ لیکن اگر وہ پہلے سے ہی قبر کے پاس موجود تھی تو اس نے اسے دیکھا کیوں نہیں تھا؟ وہ دلہن مسکراتے ہوئے ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ساحل سے بولی، مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن واپس آؤ گے۔ ساحل نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساحل کی بات سن کر اس لڑکی نے زوردار قہقہا لگایا اور بولی، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے ہی پوچھ رہے ہو کہ کون ہوں میں؟ ساحل نے شرمندگی سے اس لڑکی کو دیکھا اور بولا، سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ پھر ساحل نے اچانک پوچھا۔ اس دلہن نے زوردار قہقہا لگایا اور بولی، میں نشودرا ہوں، یہ میری ہی قبر ہے، میں 100 سال پہلے مر گئی تھی۔ پھر ایک چڑیل نے کہا، 100 سال بعد ایک آدمی آئے گا اور وہ اس قبر کے چراغ کو جلائے گا اور تم اس سے شادی کر لینا، پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤ گی۔ ساحل نے خوفناک انداز میں اس لڑکی کو دیکھا اور گھبراتے ہوئے بولا، مجھے اب چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ساحل باہر کی طرف بڑھا۔ جب اس لڑکی نے کہا، 100 سال بعد اس گھر میں کوئی آیا ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ آہستہ آہستہ اس خوبصورت دلہن کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کے بڑے بڑے دانت نکل آئے۔ ساحل بھاگتے ہوئے گھر کا دروازہ کھولنے لگا لیکن گھر کا دروازہ ہی نہیں کھل رہا تھا۔ وہ لڑکی باہر کھڑی ہنستی ہوئی ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ ساحل نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن دیوار پر ہاتھ رکھتے ہی اسے کرنٹ لگا۔ وہ لڑکی بولی، یہ چڑیلوں کا گھر ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ساحل نے جیسے ہی اس کی بات سنی وہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا تاکہ وہ اس گھر سے باہر نکل سکے، لیکن اس گھر سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ساحل پھر ایک دوسرے کمرے میں گھس گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا، لیکن اس کمرے میں ایک بہت بڑی بلی تھی جو بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ بلی ساحل کو کمرے میں دیکھتے ہی ساحل پر حملہ کرنے لگی۔ ساحل جلدی سے دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکلا۔ سامنے وہی دلہن کھڑی تھی۔ اس دلہن نے ساحل سے کہا، مجھ سے شادی کر لو نہیں تو مر جاؤ گے۔ ساحل نے کہا، تم ایک چڑیل ہو اور میں ایک انسان، ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ چڑیل آگے بڑھی اور بولی، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن جو اب چڑیل بن چکی تھی آگے بڑھی اور ساحل پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ساحل وہاں سے بھاگا اور چڑیل اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ چڑیل کہہ رہی تھی، مجھ سے شادی کر لو، میں نے تمہارا اتنا انتظار کیا ہے، آج تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ ساحل بھاگتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک غار نما کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ کمرہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔
وہ بھاگتا جا رہا تھا لیکن اس کمرے کا کوئی دوسرا دروازہ ہی نہیں تھا۔ پھر ایک خوفناک تہہ خانے میں پہنچ گیا جہاں ہر طرف خون کی بدبو تھی اور خوفناک کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ دلہن ساحل کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی اور بولی، جب تک تم مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے تم اسی تہہ خانے میں بند رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن وہاں سے چلی گئی۔ تہہ خانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ساحل کا تہہ خانے میں دم گھٹنے لگا۔ اس کی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اور کیسے نکلے اس تہہ خانے سے باہر۔ ساری رات وہ یہی سوچتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ تہہ خانے میں ہی بند رہا۔ صبح وہ چڑھیل دلہن نشودرا ساحل کے پاس آئی۔ اس دلہن کے ہاتھ میں کچھ پرانے زیور تھے۔ اس نے ساحل سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ ساحل نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک روح ہو اور میں ایک انسان، ہم دونوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، تم پلیز مجھے جانے دو۔ نشودرا نے غصے سے وہ زیورات پھینک دیے اور بولی، جب تک میں تم سے شادی کر کے تمہارا خون نہیں پیوں گی تب تک اس قبر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جب تک تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگے اسی تہہ خانے میں بھوکے پیاسے سڑتے رہو گے۔ یہ حکم دے کر نشودرا تہہ خانے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ خود بخود بند ہونے لگا۔ ساحل کے لیے اس مصیبت سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دونوں طرف کھڑی موت تھی۔ وہ بھوکا پیاسا 2 دن سے اسی تہہ خانے میں بند تھا اور اب موت اسے اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی اور اسے نیند آ گئی۔ ساحل نے خواب میں ایک عامل کو دیکھا اور اس عامل نے ساحل سے کہا، بیٹا اگر تم اس قبر والی دلہن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہاری گلے میں جو تعویذ ہے اسے اس قبر میں ڈال دو۔ ساحل نیند سے جاگ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے اپنے گلے میں تعویذ کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اس تعویذ کو اس قبر میں ڈال دے گا۔ رات کو جب نشودرا دلہن اس کے پاس آئی اور اس نے ساحل سے اس کا فیصلہ پوچھا تو ساحل نے کہا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، شادی ہم اس قبر کے پاس کریں گے۔ نشودرا خوشی خوشی راضی ہوئی اور ساحل کو باہر لے گئی۔ پھر نشودرا تیار ہوئی، اس نے زیور پہنے اور اس قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ساحل نے چھپکے سے وہ تعویذ گلے سے اتار کر قبر میں دفن کر دیا۔ تعویذ دفن کرنے کے 1 منٹ بعد ہی ہر طرف دھماکے ہونے لگے، ہر طرف دھواں اٹھنے لگا۔ ساحل نے جب اپنے چاروں اطراف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ کسی قبر کے پاس نہیں بلکہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ خالی گھر بھی غائب ہو چکا تھا۔ ساحل نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے یقین ہے آپ کو آج کی میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی کہانی میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔